This is Gateway Television, Gateway Gazette program. We are broadcasting live from B Sky B 793 at 8:15 p.m. London time. I'm Peter David, and joining me today, as usual, is Mr. Reverend John Bosco, and with him, we have a great honor to have today joining us Mrs. Asiya Nasser, MNA, who's visiting us from Pakistan, and Mr. Samson Samuel, who is again a young and budding leader, and we have got the privilege of him being with us. And what do you think, Samson? आपसे मैं बात करने से पहले once again हम आपको खुशामदीद कहते हैं. ये जो खबर आपने सुनी कि पाकिस्तान में लाहौर से जो है खबर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लोग आपकी बात सुन सकते हैं. आपकी आवाज़ अगर अभी नई लोगों की नहीं आई तो हमें कॉल की अभी हमने शुरू नहीं की, तो आई एम श्योर दैट इट्स हैपनिंग. कोशिश कर रहे हैं वो. क्या ख्याल है आपका कि ये जो बात मौलवी फारूकी साहब ने शुरू की है, इसकी क्या वजह है? जमात है पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो ये बड़ी गैर फालसी जमात रही है. इनका कोई इतना जो है रोल आपको नजर नहीं आया होगा, या कभी आपने इनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी, और एकदम से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी एक गैर संजीदा और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमने किया है. क्योंकि यहाँ मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमेशा कहते हैं कि मसीही जो है वो अहले किताब हैं, और वो कहते हैं कि जब तक वो तौरात, ज़बूर और इंजील पर ईमान नहीं लाते तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं होता, और वो हमें अपना हिस्सा समझते हैं. और दूसरी तरफ हमें अपना हिस्सा बनाकर और फिर उसी हिस्से को जो है बर्दाश्त ना करना, मैं समझती हूँ कि वो जो है गैर संजीदा सी बात नज़र आती है. और इसके पीछे कोई ख़ास वजह तो मुझे मेरी समझ में नहीं आती कि उन्होंने क्यों इस तरह की बात की है. और मैं समझती हूँ कि सिर्फ मसीहों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हमारे भाई हैं उनकी भी दिल आज़ादी हुई होगी इस बात से, क्योंकि वो भी बाइबल पर इतना ही ईमान रखते हैं जैसा कि एग्री करूँगा. और मैं यहाँ पे सब व्यूअर्स को नॉट जस्ट इन इंग्लैंड और इन यूरोप और बाकी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कोई भी अहले ईमान जो है, जो भी कोई मुसलमान है, वो इस बात की तायीद नहीं कर सकता. सो हमें अपनी एनर्जीज बचा के रखनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर कामों में इस्तेमाल करनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि समीउल्ला ग्रुप जो है, मौलाना फारूकी साहब जो है, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए. मेरे साथ सैमसन सैमुअल हैं इस वक्त बैठे हुए, वो आपसे बात करेंगे. हेलो कमर, थैंक यू सो मच फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें इस बात की भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयान देते हैं, और मेरा ख्याल है कि उससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं. एंड आई बिलीव कि जब तक शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहेंगे कि जी वो बाकी 5 लोग जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, तब तक लोगों को इनकरेजमेंट मिलती रहेगी. क्या यहाँ पे कोई ऐसी मेंटरिंग है मुस्लिम लीग नून में, या कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कि उनकी पॉलिसी को लीड कर सकता है या उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ जो टॉक शोज हैं या हमारे क्लैरिक्स हैं या मीडिया है, उसमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बाज़ दफ़ा मिसपर्सीव जो है वो की जाती है हमारी सोसाइटी में. बेसिकली यहाँ पे हर पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ड्रोन हमले हो रहे हैं या ऐसी कोई एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें बिफोर दैट कि हम अपर जो है उसके ऊपर देखें, हमें ग्रास रूट लेवल पे जो है ऐसी चीजें ग्रास रूट लेवल की बात करें तो ग्रास रूट लेवल पे से फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस अभी बैठे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि कामरान माइकल साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं
وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کچھ کردار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنی پارٹی کو یہ بتائیں کہ آپ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ نون کی حکومت میں کرسچنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو گھروں کو جلایا گیا ہے، انہیں مارا گیا ہے. اور اگر آپ کیسز اٹھا کے دیکھ لیں یہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں تو more than 90% are in پنجاب. اور پنجاب میں ہمیشہ سے نواز برادران جو ہے، شریف برادران جو ہیں، ان کا ہولڈ رہا ہے. تو کامران مائیکل صاحب اس میں کیا کر رہے ہیں؟ میں اگر اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کروں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کامران مائیکل صاحب کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیا فارمولیشن ہے، تو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اسٹریٹجی تو یہاں پہ آج 64-65 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آج تک تو اسٹریٹجی آ ہی نہیں سکی ہے. جہاں تک کامران مائیکل صاحب کی بات ہے تو اس حوالے سے جو ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان سے بات کی جائے تو وہ تو ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے کہ جی میں تو رول پلے کر رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ملک کے اندر سرکمسٹانسز ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا مضبوط کر کے یا انہیں گائیڈ کر کے ان سے کام کروا سکیں تو دیٹ ول بی ویری مچ گڈ. بفور دیٹ کہ ان کے بعد ہمیں یہ بھی چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینس ہیں پاکستان میں جو منورٹیز کے ہیں، انہیں بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں، بہت زیادہ. لیکن یہ ہے کہ اس میں آگے دیکھیں آج ہمارے ساتھ محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ بیٹھی ہیں. انہوں نے بھی تو بلا خوف و خطر اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ شہباز بھٹی جو تھے وہ جان دینے تک وفادار تھے. کیا کامران مائیکل صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہاں پہ بولیں جہاں پہ دنیا سنتی ہے، نہ کہ وہاں جہاں صرف نواز شریف صاحب سنتے ہیں؟ بالکل انہیں چاہیے، بالکل انہیں بولنا چاہیے، اور قوم جو ہے ان سے یہ چیز ڈیمانڈ بھی کرتی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف چرچز جو ہیں، مختلف میگزین جو ہیں، کرسچن کلرجی جو ہے، انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ انہیں جو اسپیسیفک ایشوز ہیں، جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں، اور اسپیشلی جو مینورٹیز کے جو جنرل ایشوز ہیں، انہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ سسٹر آسیہ ناصر جو ہے ان کے حوالے سے بات ہے تو ان کی تو پولیٹیکل بصیرت ہی بہت زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انہیں فل سپورٹ اور ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہمیں تو بالکل بھی کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ شی از پلئنگ ویری مارولس رول. اور جہاں تک یہ کامران مائیکل صاحب اور ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرینس کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. Thank you so much for reporting. Thank you very much. Welcome again, Mrs. Nasir. Immediately ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے جو ہر ایک پاکستانی جس کا جواب چاہتا ہے، وہ ہے ڈرون اٹیکس کا. آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا موقف ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہاں پر ڈرون اٹیکس کے ابھی ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے سیمیل صاحب، انہوں نے بھی بڑے جذباتی انداز میں ڈرون حملوں کا جو ہے ذکر کیا ہے. میری پارٹی کا موقف پہلے دن سے ہی رہا ہے کہ ہم ڈرون حملوں کو جو ہے ان کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس آر ڈائریکٹ اٹیک آن دا انٹیگریٹی اینڈ ساورینٹی آف پاکستان. بینگ اے پاکستانی مائی سیلف، میں وہی کہوں گی کہ جو پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں، اور ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے اٹس مائی پرائر رسپانسبلٹی ٹو ٹرانسلیٹ دا اسپائریشنز آف مائی پیپل. پارلیمنٹ جو پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ پارلیمنٹ نے یونینیمسلی یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ کنڈیم ڈرون اٹیکس، اور ڈرون اٹیکس کو فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت صحیح مطالبہ ہے، کیونکہ اس طرح سے کسی بھی ملک میں جا کے ڈرون اٹیکس کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے. اور اگر اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہیں اور پاکستان میں انتہا پسندی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی آرم فورسز کو، پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور ان کے تھرو کرنا جو ہے جو بھی اٹیکس کرنے ہیں. ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ڈرون اٹیکس کرنا بہت ضروری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہونا چاہیے، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو دینی چاہیے تاکہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ خود ہی اٹیک کریں اور جو ہے انتہا پسندوں سے پاکستان کی جان چھڑوائیں. یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ طالبان سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ سے بھی،
کیونکہ امریکن پالیسیز ہمیں ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. اب ہمیں اپنی ڈیسیجنز خود لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اب پوری دنیا میں ہماری جو رسوائی ہوئی ہے اور جس طرح سے پاکستانیوں کو بدنام کیا گیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بولڈ ڈیسیجنز لیں. You want to ask a question? جی میں آسیہ جی سے بالکل سہمت بھی ہوں کسی حد تک, لیکن کچھ ریزرویشنز ہیں. مثلا ان کا یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہونا چاہیے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو دینی چاہیے تاکہ یوز کیا جائے. لیکن دوسری طرف ہمیں خود کا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے, خود کا آڈٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ابھی سلیم سلیم جو تھے ان کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے پاس کچھ راز تھے, کیونکہ وہ فاش کر سکتے تھے ان لوگوں کا پردہ جو کہ ان پی این ایس بحران کے پیچھے حملہ ور تھے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو پکڑ سکے ہیں, کیا آج تک کتنے لوگوں کو پاکستان میں حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, انہیں زندہ پکڑا گیا, کچھ بچوں کو پکڑا گیا, ان سے کیا انفارمیشن آج تک نکلی ہے, پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے, کیا کسی کو پکڑ کے وہ انفارمیشن نکالی جا سکتی, کیا پاکستان میں اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو یہ ٹیکنالوجی دی جائے, وڈ اٹ بی یوزڈ فار گڈ اور نہیں یا نہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں کچھ بے گناہوں کی جانیں بھی جاتی ہیں بے شک, لیکن اگر دیکھا جائے تو لکوڈ ٹیرر پلاٹ میں 2006 میں جو برٹن میں آپریشن ہوا تھا وہ برطانیہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا سرویلنس آپریشن تھا. اس میں پاکستانی کاؤنٹر پارٹ جو تھا, جو کہ القاعدہ کا رول کر رہا تھا, اس کا نام تھا راشد راؤف. راشد راؤف جو ہے پاکستان کی حراست میں آنے کے بعد پولیس کی حراست سے بھاگ گیا کیونکہ وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا. نماز پڑھنے میں پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کو کہیں کہ بھی قضا کر کے پڑھ لو, تو جیل کے اندر جا کے پڑھو. اسے باہر اجازت دی گئی نماز پڑھنے کی, وہ بھاگا اور 2 مہینے کے بعد خبر آئی کہ اس کو ڈرون حملے میں مارا گیا. تو برطانیہ نے بھی اس کو سراہا, ہم بھی اس کو سراہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے, لیکن اس کے شاید ساتھ کوئی ایک بے گناہ بھی مارا گیا, لیکن اس بے گناہ کا قصور یہ ہے کہ شاید وہ اس ٹیررسٹ کو چھپا رہا تھا. لیکن خیر یہ بات فرق ہے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب اس ایشو پہ بھی بات کریں کہ کیا کرسچنز کیا دے سکتے ہیں, کرسچن کس طرح اس مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے گائیڈنس بن سکتے ہیں. اور میں اسٹرکٹلی بلیو کرتا ہوں کہ بہت سارے علماء شاید مجھ سے اگری نہ کریں, لیکن ضرورت ہے کہ اپنے چھوٹے پارٹنر سے, چھوٹے بھائیوں سے سیکھا جائے, کچھ ان سے سیکھا جائے کہ پاکستان میں ایک بہتر پاکستان کیسے بنایا جا سکتا ہے. ناظرین آپ نے ارشادات سنے قائد اعظم محمد علی جناح کے. تو آسیہ آپ نے بہت اسٹڈی کیا ہے قائد اعظم کی ارشادات کو. آپ بتا سکتی ہیں ہمارے ناظرین کو, جو آپ نے جو تقریر کی تھی انہوں نے قائد اعظم کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہا اور آپ نے ہماری جو قوم تھی اس کی ترجمانی کی. کیا آپ کے خیال میں جو آج کل میجورٹی ہے پاکستان میں وہ قائد اعظم کو سیریسلی لیتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. یہ بالکل اس لیے میں پوچھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے, اور
اس میں میں آپ کو کوئی واضح جواب نہیں دے سکوں گی. آئی وانٹ ٹو بی ویری ریئلسٹک. ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ینگر جنریشن آ رہی ہے, دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دا ویژن آف قائد اعظم, کیونکہ دا مرڈر آف ہسٹری از اندر ہینیس کرائم وچ وی ہیو کمیٹڈ. ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو تو شاید کچھ بھی نہ پتہ ہوگا, لیکن جو اب کی جنریشن ہے دے ڈونٹ نو واٹ واز ویژن آف قائد اعظم. ہم اب تک یہی کلیئر نہیں ہے کہ واٹ سارٹ آف اسٹیٹ پاکستان از اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹیٹ اٹ شوڈ بی. ادھر اسٹیٹ اینڈ ریلیجن شوڈ بی سیپریٹ. کیا مذہب اور جو ہے ریاست کو الگ الگ ہونا چاہیے؟ اب تک تو ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے. اور بہت دیر آر ڈفرنٹ کہہ سکتے اسکولز آف تھاٹ, مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہے. جو مذہبی طبقہ ہے اس کی الگ ایک سوچ ہے, جو ریول سوسائٹی ہے ان کی ایک الگ سوچ ہے, اور اس میں شاید میں کوئی واضح نہیں دے سکتا. اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کریں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر جو تیسری یا چوتھی جنریشن جو اس وقت ہے, اگر وہ قائد اعظم کے خواب سے متفق نہ بھی ہو, تو آج کل جو گلوبل ولیج ہے اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو لوگ ہیں, اگر ان کی تعلیم اتنی ہو تو وہ یہ ان کو ضروری ہے وہ سمجھیں کہ ہر ایک کمیونٹی کو, جس میں مسیحی کمیونٹی بھی شامل ہے, اس کو اپنی جو ریلیجس رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, ان سے مستفید ہونا چاہیے. لیکن آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کمیونٹی جو ہے ہوتے ہوئے واٹ رول وی کین پلے in this difficult time of Pakistan. You are a young man. آپ نے قائد اعظم کو پڑھا بھی ہے, ان کو سنا بھی ہے, اور آپ بلیو بھی کرتے ہیں ان کے. تو what role should you as a young man play in affairs, political affairs, social affairs of Pakistan? کیا کرنا چاہیے as a Christian to help yourself or to help the country, to help the community? کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں نے ہمیشہ سے ہیلپ ہی کی ہے, اپنے خون سے سینچا ہے اس دھرتی کو. ابھی میں ذکر کرنا چاہوں گا ابتسام الہی اور ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک صاحب, بشپ آف لاہور صاحب جو ہیں, ان کی ایک ایکسپریس ٹی وی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ابتسام الہی نے کلیئرلی کہہ دیا کہ 11 اگست 1940 کی جو تقریر ہے قائد اعظم صاحب کی, اس میں بے شک انہوں نے کہا ہے you are not a Christian, you are not a Muslim, you are not Hindu, you first be Pakistani. انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ میں اس بات سے اگری ہی نہیں کرتا. اب اس ملک میں جہاں پہ لوگ اپنے بانی کو کی باتوں کو بھول جائیں, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مہاتما گاندھی صاحب کی جو ہے سینگز, وہ انڈین ایک چینل ہے اس کو دکھا رہے تھے. تو it was such a lovely thing to see کہ they still honor their leader so much. اور پاکستان میں افسوس کے ساتھ دل روتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ٹریفک بند ہو گئی لاہور میں, تو ایک شخص نے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے قائد اعظم کو گالیاں نکالنا شروع کر دی کہ تم نے ہمیں آزاد کیوں کرایا. یہ حال ہے اس ملک کا. میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں, believe you me, کہ more than 85% مسلم جو ہیں they would agree with me. باقی 15% جو ہیں ان کے دماغ need to be fixed. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کرپٹ کر دیا گیا ہے, perhaps وہ they don't want to see the other side of the coin. ان کو ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے پہلو سے بھی دیکھیں. اور یہ بات جب ہم سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں, یا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف مسیحی باقی رہ جائیں, اور یا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے ہندو بن جائیں. ہمیں سیکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. جب ہم we are different, ہم ایک دوسرے سے فرق ہیں, and we need to appreciate کہ ہم ایک دوسرے سے فرق ہیں. اب دیکھیں کہ مسیحیوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے, ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, کتنے لوگ سوسائڈ بومبرز بن جاتے ہیں. کتنے لوگ اٹھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم سڑک پہ جائیں گے اور ہم ٹرینیں جلا دیں گے, ہم بلڈنگوں کو جلا دیں گے, ہم آگ لگا دیں گے. نہیں ہوتا ایسا. کتنے مسیحی آج تک ٹیررسٹ بنے ہیں؟ ایک بھی نہیں. کیوں مسلمان بھی ٹیررسٹ بن جاتا ہے؟
کیوں ایسا اسلام کے نام پہ دبا پاکستان ہی لگا رہا ہے؟ مسلمان سعودی عرب بھی ہے، کویت بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، اور بھی بہت سارے مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے کیوں اتنا برائی نہیں کی جاتی؟ کیوں ہم مسلمیہ کا بہت سارا پاکستان کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں؟ کیوں ایران پہلے ایران کی بات کرتا ہے پھر اسلام کی بات کرتا ہے؟ کیوں ہم کشمیر کے مسئلے میں سب سے آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں؟ ایران کبھی کشمیر کے مسئلے میں آگے نہیں آتا۔ ہم جب تک پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں، ہم جب تک پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، ہم اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھنا ہوگی۔ ہمارے مسیحی بھائی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ بے شک ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بے شک زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اپنا خون دے کر اس کو سینچتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم نوجوان ہوتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نوجوان مسلمانوں کو، دوستوں کو انسپائر کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو لیڈر ہیں جیسے بشپ الیگزینڈر جان ملک ہیں، وہ ریلیجس لیڈر ہیں، وہ ریلیجس کمیونٹی کو انسپائر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پڑھی لکھی اپر نیش کلاس جو ہے آف پیپل ہے، ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ I mean there is nothing bad if you learn something new۔ اب آج ہی میں کسی کے ساتھ ایک سینگ کہہ رہا تھا، اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہ سینگ حضرت علی کی ہے، لیکن کوئی اچھی بات کسی بھی مذہب سے مل جائے، کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی روایت سے مل جائے، اسے سیکھنے میں برائی نہیں ہے۔ محبت کا درس اگر کرسچینٹی آپ کو دیتی ہے تو اسے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں ہم جب مسیحیت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ سارے ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ساری دنیا کرسچن نہیں ہوگی، کبھی بھی ساری دنیا مسلم نہیں ہے، لیکن we have to learn, we have to appreciate کہ ہم ڈفرنٹ ہیں، اور ہمیں انہی کے ساتھ جینا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو انسپائر کرنا ہے۔ تھینک یو۔ مسٹر ناصر، آپ ہمیں بتائیے کہ ایز اے Christian minority, how can we help effectively our country to get better? جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے کہوں گی ہمارے نوجوان جو ہے بہت جذباتی ہے۔ یقیناً پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے، ہم سب کا ہی دل اس پر بہت جلتا اور کڑتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرورت ہے ہمیں بڑے عقل اور فہم سے چلنے کی۔ اس وقت جو جس حالات سے ملک گزر رہا ہے، ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ ہمیں جو ہے بڑی سوچ سمجھ اور سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کو ایگزسٹنس کو، انٹرفیتھ ہارمونی کے ساتھ ساتھ کو ایگزسٹنس کے تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر ساتھ اکٹھے رہنا ہے۔ اور یہ خوبصورت گلدستہ ہے جو خداوند نے جو ہے اس دنیا پر سجایا ہے۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ محبت کا درس دیتے ہیں، تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو یہی جو ہے حقیقت ملے گی۔ پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ کوئی بھی دوسرے مذہب کے لوگ جو پاکستان میں بسنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے جو مسیح ہیں، پاکستانی مسیحی جو ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے اور پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ حال ہی میں آپ کو بتاؤں، یہاں بتاتی ہوں کہ ہمارے ایک شہید ہیں میجر سرمس راؤ صاحب جو کارگل کے وقت بھی جو ہے کہ وہاں سے غازی لوٹے، اور ہمیشہ انہوں نے فرنٹ لائن پر جو ہے اپنی خدمات پاکستان کے لیے پیش کی، اور وزیرستان میں وہ پچھلے سال جو ہے وہ شہید ہوئے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بہت زیادہ جو ہے عزت بھی دی اور ان کو تمغہ شجاعت بھی دیا سارا۔ اور اس طرح کی صرف ایک نہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ یہ صرف میں نے ایک آپ کے سامنے اگزامپل رکھا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ وطن عزیز کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے، تو پاکستانی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ یکجہتی کو فروغ دیں، ہم کبھی بھی اپنے ذہن میں نیگیٹو خیالات کو نہ لائیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسیحوں کو خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت اہم صلاحیت دی ہے، اور وہ ہے برداشت کی۔ شاید ہم میں دوسری قوموں کی بنسبت زیادہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس مشکل کی گھڑی میں ہم پاکستان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے حق میں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا ہم اسی کی حمایت کریں گے، ہم اسی پالیسی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی یہاں پر بات کہنا چاہوں گی، گزشتہ دنوں میں جب ایبٹ آباد کا ایشو ہوا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دی، ایک تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے حوالہ دیا پاکستان کی پلورلسٹک اور ڈیموکریٹک پالیسیز کا۔ تو میں اپنے وطن میں یہ باتیں کروں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس فورم سے کیونکہ ہمارے سارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ہماری بات سن رہے ہیں، تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی
کہ پلورسٹک جو پالیسیز ہوتی ہیں دے ڈیمانڈ کہ ایکول ایکسیس ٹو دا رائٹس اینڈ ایکول دا سروسز آر ایکنالجڈ ایکولی، جبکہ پاکستان میں ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم مسیحوں کے ساتھ یا ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں یقیناً. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انویزیبل ڈسکریمنیشنز پریویل ایوری ویئر. دیر از اے گلاس سیلنگ اینڈ وی کی ناٹ سی آر پیپل گیٹنگ تھرو دیٹ گلاس سیلنگ. تو لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں دھڑکنے چاہیے بھی ہیں. ہمیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ ریلیجیسلی ہمارا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وی کین بی بیسٹ لابسٹ فار پاکستان. اس مشکل کی گھڑی میں ہم پاکستان کے لیے بہت اچھی سفارت کار کے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. یہاں پر میں پاکستان میں جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں یا جتنی بھی ہمارے لیڈرز، سیاسی جماعتوں کے لیڈرز حضرات ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید انہوں نے مسیحوں کو سمجھا نہیں ہے اب تک، اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اب تک شاید ختم نہیں ہوا، اس کو ختم کرنا پڑے گا ان کو. اور پاکستانی مسیحوں کو انہیں بحیثیت حب الوطن شہری قبول کرنا پڑے گا، ان کی خدمات کو ایکنالج کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ پوری انٹرنیشنل طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے کام کر سکتے ہیں ایز اے لابسٹ، ایز پیس ایمبیسڈرز، اور ایز پاکستان کے حق میں جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز کو بہتر طور پر شاید کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت پرابلمز کیا ہیں. جہاں تک انتہا پسندی، دہشت گردی کی بات ہے، تو اگر آپ مجھ سے سچ پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں کہوں گی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن ہے. کیونکہ کرپشن ہی وہ مسئلہ ہے جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جنم دے رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میں جو یہ لیکوناز ہیں، جو کمزوریاں ہیں بحیثیت پاکستانی قوم، سب سے پہلے تو ہمیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم ہمیں ایک، میں سمجھتی ہوں کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اے اسکریچ، تبھی ہم ایک مضبوط قوم بن کر ابھر سکیں گے، اور تبھی ہم ان تمام جو چیلنجز اس وقت پاکستان فیس کر رہے ہیں ان کو ہم ان سے نبٹ سکیں گے. جی میں ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہوں گا کہ آسیہ جی نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پرابلم ہمارے ملک کا کرپشن ہے. تو میں یہ کہوں گا اللہ اکبر، راشی بھی ہے ہم، مرتشی بھی ہیں ہم. سیدنا محمد کہتے ہیں کہ جو رشوت دیتا ہے یا لیتا ہے مجھ میں سے نہیں. ہم سب رشوت بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں. کس دن ہم کرپشن چھوڑیں گے؟ کرپشن صرف اوپر نہیں ہے، ہم لوگوں کے خون میں بس چکی ہے. کس دن ہم کہیں گے کہ بس آج ختم، میں لائن میں لگوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا. میں اپنے لوگوں پہ سب سے ڈیمانڈ کروں گا کہ میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. We have to go on a break. اس کے بعد محترمہ we have a few minutes. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ناظرین سے آپ مخاطب ہو کے ہمیں کوئی صلاح دیں، کوئی نصیحت کریں، کوئی اپیل کریں کہ ہم ایز اے کمیونٹی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاؤ کین وی بی افیکٹو پاکستانی اینڈ افیکٹو کرسچنس ایٹ دا سیم ٹائم. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے سوال کی. پہلے تو میں کہوں گی کہ وی آر اے نیشن، وہ کہتے ہیں فریگمنٹڈ نیشنز. We need to be united, not only Christians united but مسلم، کرسچن، ہندو جو بھی پاکستانی ہیں ہم سب کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. پہلے ہی ہم صوبائیت میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم لسانی طبقات میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں مزید مذہبی طبقات میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمارے جو آپ بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سمجھتی ہوں یو آر اے بگ ایسٹ فار اس. آپ پاکستان کے لیے ایک جو ہے ایک امبیسڈرز ہیں یہاں پر ہمارے، اور آپ بہت اچھا جو ہے یہاں پر آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ پاکستان کو یہاں پر بہتر طریقے سے یہاں پر نمائندگی کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو یہاں پر پالیسیز بنتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی بہتری لائی جائے. کیونکہ آپ کا رابطہ عوام سے بھی ہے، اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ جو ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ہے. تو یو کین پلے رول آف اے برج بٹوین دیز ٹو. Thank you. Last word from you. جس طرح کہ آج ہمارا پروگرام تھا کہ مسیحوں نے اپنا جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے منارٹی ہوتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ منارٹی کا کردار جو ہے
ہمیشہ پاکستان میں بڑا پازیٹیو رہا ہے. ہمیں جس جگہ پہ بھی ہم رہے ہمیں ایک پازیٹیوٹی شو کرنی ہے, کیونکہ یہی ہمیں جو ہے ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھایا ہے. سیمسن 30 seconds. میں یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت زندہ ہے, کہ اسلام زندہ ہوگا تو انسانیت خود زندہ ہو جائے گی. اسلام کے نام پہ دبا مت بنے, اچھے پاکستانی بنے, اچھے مسلمان بنے, اچھے مسیحی بنے, پاکستان کو آگے بڑھائیں. ہمارا یہی آپ سے التجا ہے کہ اس ملک کو پیار سے سینچیں اور آگے بڑھائیں. شکریہ. At this note about our dear country, آسیہ صاحبہ بڑی شکرگزار ہوں آپ کے. خدا ہمارے ملک کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں سلامت رکھے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ہو جو